अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जान है तो जहान के साथ आपकी मेज़बान रोज़ी इरफान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बिला शुबा बवासीर एक इंतहाई तकलीफ दे और बेचैन कर देने वाला मर्ज है जो कि इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी, काम की सलाहियत और ज़हनी सुकून को भी बहुत बुरी तरह मुतासिर करता है। अक्सर लोग रवायती सर्जरी के शदीद दर्द, महीनों के आराम और तवील सेहत याबी के खौफ से इसका इलाज कराते हुए बहुत कतराते हैं। इससे मर्ज वक्त के साथ तो मजीद बिगड़ जाता है, लेकिन अब तिब्बी साइंस की पेशरफ्त और जदीद लेजर थेरेपी ने इस खौफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। नाजरीन, ये इनकलाबी इलाज न सिर्फ आपको दर्द, खून बहने और तवील जुराही के अमल से निजात दिलाता है, बल्कि आपको चंद ही दिनों में दोबारा एक फ़आल और सेहतमंद जिंदगी की तरफ भी लौटने का पूरा मौका फराहम करता है। इस बारे नाज़रीन मज़ीद हम आगाही देने के लिए आज के प्रोग्राम में आप ही की जानी पहचानी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल सर्जन डॉक्टर रूहुल हिंद साहिबा शिरकत कर रही हैं। हम डॉक्टर रूहुल हिंद साहिबा के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे जो सवाल करूंगी वो ये है कि आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बवासीर मर्ज के बारे में बड़ी तफसील से हमें बताया था। आज आप बताएंगी कि बवासीर का इलाज ऑपरेशन ही क्यों और आजकल जदीद सर्जरी में लेजर से ही क्यों कराया जाए? अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने पिछली दफ़ा बताया था, एक तफसीली उसके ऊपर जिक्र किया था बवासीर पे कि क्यों होती है और उसके लिए क्या तरीका इलाज है उसके लिए। उनमें हमने दवाइयों के साथ कहा था कि ऑपरेशन जो है वो बाज़-औक़ात हमें करने पड़ते हैं, और ख़ास तौर पे जब इसकी डिग्री बढ़ जाती है, जैसे हम इन्हें कहते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिग्री के हेमरॉइड्स होते हैं, तो जब थर्ड और फोर्थ होता है तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन मरीज़ बाज़ औक़ात ये करते हैं कि दवाइयों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जो हम उन्हें जेल्स बताते हैं उन्हें वो लगातार जिस तरीके से बताते हैं वो उस तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो फिर अब एक जदीद तरीका इलाज आया जिसे हम कहते हैं लेज़र, जो कि इनमें से जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री हेमरॉइड्स हैं, तीनों डिग्रीज के ऊपर इस्तेमाल होता है। जब अभी हेमरॉइड छोटे ही हैं तब भी हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का मतलब ये है कि फर्स्ट डिग्री तब है जब अभी वो नज़र नहीं आ रहा और सिर्फ मरीज़ को ब्लीडिंग हो रही है, और जब वो डॉक्टर के पास जाता है, वो मुआयना करता है तो उसे पता चलता है कि इसको हेमरॉइड है। सेकंड डिग्री वो होते हैं कि अब उसके मौके या बवासीर के मौके बाहर आना शुरू हो गए और वो जब उठता है तो वो खुद ब खुद अंदर चले जाते हैं। थर्ड डिग्री हम तब कहते हैं कि जब वो बाहर आ गए हैं लेकिन उसे मरीज़ को खुद अपनी फिंगर से उन्हें अंदर करना पड़ता है। और फोर्थ डिग्री वो होते हैं कि जब वो बाहर ही रहते हैं और अंदर नहीं हो पाते हैं। तो इनके अंदर से जो पहली, दूसरी, तीसरी है, यानी आप देख रहे हैं कि अर्ली से लेके थर्ड डिग्री तक हम लेज़र की जो है वो सहूलत अब मुयसर हो गई है पाकिस्तान में, और बहुत से अदारे ये वाली जो है वो सर्जरी कर रहे हैं, जिसमें मरीज़ को दर्द कम है, ब्लीडिंग कम है उसके अंदर। सर्जरी हम लोग प्रेफर करते हैं कि जब वो 4 डिग्री पे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लेज़र जो है वो 4 डिग्री के ऊपर उतनी इफेक्टिव नहीं होती है, और अगर है भी तो उसके लिए हमें साथ सर्जरी को मिक्स करना पड़ता है। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या बवासीर की हर मर्ज का इलाज लेजर से ही मुमकिन है? जैसे मैंने अभी पहले बताया कि बवासीर की जो मैक्सिमम जो उसकी टाइप्स हैं उसके लिए तो लेज़र इफेक्टिव है, जैसे कि अर्ली और इवन जो मॉडरेट हमारे पास हेमरॉइड्स हैं, जैसे कि सेकंड और थर्ड डिग्री के लिए भी। 4 डिग्री में भी हम करते हैं लेकिन हमें कंबाइन साथ सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि फोर्थ में हमने ये देखा है कि रिकरेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है जब हम या दोबारा हो जाते हैं मरीज़ को हेमरॉइड, जब हम उन्हें खाली लेज़र से करते हैं। बाज़ औक़ात मरीज़ हमारे पास ये कह के आते हैं कि जो उनका बाहर वाला हिस्सा जो लटका हुआ है वो तो ख़त्म हुआ नहीं, ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें साथ कंबाइन करनी पड़ती है। लेकिन कुछ लोगों में 4 डिग्री में भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। ठीक। डॉक्टर साहिबा, लेज़र सर्जरी में कितने बेहतर नताइज और कितने नुकसान हो सकते हैं? अच्छा, इसके अभी तक तो जितने लेज़र्स किए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हमारे जो पाकिस्तान का इवन जो कंट्रोल ट्रायल्स भी चले हैं, जो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स चले हैं, जो रिसर्च हुई हैं, पब्लिकेशंस हुई हैं, उनमें भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं एज़ कम्पेयर टू सर्जरी के, जिसमें कि पेन ज़्यादा है, ब्लीडिंग ज़्यादा है।
اور خاص طور پہ میں کہوں جو کہ ہمارے ملک میں جیسے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ ہیپاٹائٹس سی کے مریض ہیں، اور اس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت لیٹر سٹیج میں آ جاتے ہیں، جب ان کے اندر جگر بالکل خراب ہو جاتا ہے، تو ان کے نیچے سے بواسیر کے موقع بہت بڑھ جاتے ہیں، جو کہ ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے لیور کے خراب ہونے کا، جگر کے خراب ہونے کا، کہ وہاں پہ خون کے گچھے بن جاتے ہیں پخانے کی نالی کے پاس. تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لیزر جو ہے وہ کافی اچھی افیکٹو رہی ہیں ان لوگوں کے اندر. اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ جن میں خون کے خلیوں کی کمی ہوتی ہے، جن ہم کہتے ہیں تھرومبوسائٹوپینیا کے پیشنٹس ہیں، ان میں ہم لوگ پہلے ربر بینڈ اور وہی لگاتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کو جب ہم سرجری کرتے تھے تو بلیڈنگ نہیں رکتی تھی، تو ان کے اندر بھی یہی، اور دوائیوں سے وہ نہیں ٹھیک ہو پاتے، تو ان کے اندر بھی لیزر بہت اچھی ہے. تو ایسے لوگ کہ جن میں ہم عام طور پہ دوسری سرجری نہیں کر سکتے، ان میں بھی لیزر بہت اچھی آ رہی ہے. اور باقی نقصانات جہاں تک ہیں وہ ابھی تک بہت زیادہ نقصان نہیں ہے اس کے. جو رپورٹڈ کیسز ہیں ان میں یہی ہے کہ بہت ریئر ہے کہ ہیماٹوما بننا یا خون کا لوتھڑا جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہو جانا، جہاں پہ جس جگہ لگائی گئی ہے لیزر، جس ایریا میں لگائی گئی ہے، یا فسٹولا کے بن جانے کی وجہ سے، جو بہت ریئر ہے. اس میں سب سے اچھی جو چیز میں آپ کو بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ جب ہم سرجری کرتے تھے تو عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جب بہت زیادہ ہیمرائڈ یا بہت زیادہ بواسیر کے موقع بنے ہوتے تھے تو وہاں پہ جو اسفنکٹر ہے، جو پٹھا ہے، اس کے کٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے جب مریض بعد میں آتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میرا پخانہ خود بخود نکل جاتا ہے، یا ہوا جو ہے وہ نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ میں اسے روک نہیں پاتا ہوں. تو لیزر کے ساتھ یہ ساری کمپلیکیشنز بہت کم ہیں. اور دوسرا جیسے کہ پہلے آپ نے خود بھی بتایا، یہ ایک ڈے کی سرجری ہے، لائک آپ نے صبح کی 6 گھنٹے کے بعد مریض کو آپ، جو کہ بیسکلی اینستھیزیا کے افیکٹ کی وجہ سے ہمیں 6 گھنٹے بھی گزارنا پڑتے ہیں، آپ مریض کو گھر بھیج سکتے ہیں آرام سے. مطلب لیزر افیکٹو ہے، لیزر بہت اچھی. ہاں. اچھا، کیا لیزر سرجری بغیر بے ہوشی اور بغیر درد اور بغیر خون بہی ہوتی ہے؟ اچھا، یہ ہمارے انڈیا میں ان لوگوں نے ٹرائی کی ہے، کوشش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو جو ہے وہ بغیر بے ہوشی کے یا بغیر کمر میں ٹیکا لگائی کیا جائے، لیکن کیونکہ اس کے تھوڑے برن آپ مریض کو فیل ہوتا ہے، تو اسی لیے لوکل، اگر ہم کہیں کہ لوکل بلاک میں تو کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر کسی سن کیے ممکن نہیں ہے کرنا، کیونکہ جو لیزر ہے اس کی جو انرجی جاتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، وہ تقریباً 1400 نینو میٹرز میں ہوتی ہے، جو جاؤلز ہیں وہ زیادہ ہیں اس کے. تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا یہ یہاں تو بے ہوشی میں، خاص طور پر خواتین میں ہم کیونکہ ڈگنیٹی ہوتی ہے اور مینٹین کرنا ہوتا ہے تو بے ہوشی میں کرتے ہیں، اور مردوں میں ہم اگر کرنا چاہیں تو وہ قبر میں ٹیکے کے ساتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کیا لیزر سرجری کے بعد جو ہے مریض فوری طور پر نارمل ہو جاتا ہے؟ ہاں، جیسے کہا کہ کیونکہ وہ عام طور پہ اس کو جب وہ آتا ہے تو اس کو بالکل کوئی پین فیل نہیں ہو رہی ہوتی. 6 گھنٹے کے بعد وہ بالکل اپنے نارمل کام کر سکتا ہے، جا سکتا ہے. جو عام طور پہ جب ہم سرجریز کرتے تھے تو مریض کو پہلے پخانے کے اوپر بہت درد ہوتی تھی، اس میں ایسا کوئی معاملات نہیں ہے. اور اس میں مریض کو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر اسے بہت زیادہ کبھی کبھار اسے برن کی فیلنگ آتی ہے، جیسے کہ کوئی چیز جلی ہوئی ہے ہلکی سی، وہ بھی بہت ہلکی ہوتی ہے، تو وہاں پہ اسے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی سی برف کی ٹکور کر لے، تو وہ اسے بالکل ٹھیک فیل کرتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھی اور ریولیوشنری ٹریٹمنٹ ہے، جس کے اندر جو نقصانات ہے وہ قدرے کافی کم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لیزر بواسیر جو سرجری ہے اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوتی؟ ایک بار کروا لے تو پھر کیا دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی اس کی؟ اس کے ریکرنس کے چانسز، جسے ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ ہو جانا، وہ کافی کم ہے. کوئی وجوہات ہو جن کی وجہ سے کہ بار بار پیشنٹ کو جو ہے وہ کانسٹیپیشن رہ رہی ہے، تو اس میں ہم نے بہت ریئر دیکھا ہے کہ اس کے دوبارہ ریکرنس ہوتی ہے. عام طور پہ ہم جب اس کا معائنہ کرتے ہیں کہ ہم مریض کو بلاتے ہیں کہ وہ پہلے ہفتے میں آئے، پھر دوسرے ہفتے میں آتا ہے، ہم اس کو پھر جب 6 ہفتے میں آتا ہے تو اس کا کمپلیٹ افیکٹ آ جاتا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مریض کو فوری نہیں پتہ چلتا کہ پہلے ہفتے میں دوسرے ہفتے میں افیکٹ آیا ہے، لیکن ہم اس کو بتاتے ہیں کہ اس کا افیکٹ پورا جو آئے گا اس لیزر کا وہ آپ کو 6 ہفتے میں آئے گا. تو 6 ہفتے جب بعد مریض آتا ہے تو وہ بالکل اس کے ہیمرائڈ سکڑ چکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے نہیں ہوتے ہیں. تو ریکرنس کافی کم ہے، لائک 2-3%. زیادہ ہم نے ریکرنس اس میں نہیں دیکھی ہے. جن لوگوں میں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کی ہیبٹ تبدیل نہیں ہوتی ہے، وہ وہی کانسٹیپیشن رہتی ہے، وہی ان کو زور لگانا پڑتا ہے، یا ان کو کوئی بلیڈنگ ڈس آرڈر ہو، جس میں تو پھر اس میں ہو سکتا ہے ادروائز کام ہے. ہاں، وہ تو ایک سرجری کے لیے بھی وہی ہے کہ سرجری میں بھی اگر ہم کرتے ہیں اور اس میں وہی ریکرنس کے چانسز ہیں جو کہ اس میں، لیکن اس میں کافی کم ہے، باقی چیزیں کم ہیں اس میں. ٹھیک ہے.
کیا لیزر بواسیر سرجری دوسری سرجری سے مہنگی اور نتائج اچھے ہیں؟ اچھا اب اس کی یہ ہے کہ مہنگی تو نہیں ہم اتنی کہہ سکتے کیونکہ بلکہ یہ اس سے قدرے سستی ہی پڑے گی کیونکہ جو مریض اس کے بعد دوائیاں اس کے بعد اس کو ریسٹ اس کے بعد اس کا اپنے کام کے پر نہ جانا اس سے جو اس کو اکنامیکلی ایک ڈرا بیک آتا ہے یا پیچھے وہ ہو جاتا ہے کہ جس میں اس کی کمائی کے ذریعے کم ہو جاتے ہیں اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو اس کی نسبت تو یہ سستی کافی پڑتی ہے. اچھا اب جن اداروں نے تو لیزر مشین لے لی ہوئی ہے ان کے اندر یہ ہے کہ اس کی جو پروب ہے بیسکلی وہی مہنگی ہوتی ہے اور جو اس کی مشین ہے وہ مہنگی ہے. جن لوگوں نے تو لے لیا وہ کچھ چارجز اس کے لگاتے ہیں اس کی مینٹیننس کے, تو اس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ تقریباً جو ہے نا 1 to 2% انکریز آتا ہے بجٹ کے اندر. لیکن اگر ہم ایز اے ہول جب ہم نے اکنامک کاسٹ دیکھتے ہیں تو وہ کافی کم ہے ایز کمپیئر جو آپ کی آپریشن کی کاسٹ ہوتی ہے اور ایون دوائیوں کی بھی جو کاسٹ ہوتی ہے جو مریض کو تقریباً جو ہے وہ 3 سے 4 ہفتے تک لگانی پڑتی ہیں اگر وہ سرجری نہیں کرواتا ہے اور یہ ساری کرتا ہے. کاسٹلی ہو جاتا ہے, کاسٹلی ہوگا نا. اس کے اس کو 2-3 ہفتے کی ٹریٹمنٹ ہے, پھر اس کے بعد 6 مہینے بعد اس کو پھر دوبارہ وہی مرض دوبارہ لاحق ہو جانا, پھر اس کے لیے وہ دوبارہ دوائیاں لے گا. اسی طرح سے اس کو بعض اوقات اپنی نوکری کر رہا ہے تو نوکری پہ نہیں جانا پڑے گا, وہ نہیں جاتا, چھٹی کر لیتا. تو اس لحاظ سے دیکھی جائے تو وہ جو سرجری اور میڈیسنز وہ مہنگی پڑتی ہیں ایز کمپیئر جو آپ کا ایک لیزر سرجری ہے جو کہ آپ کی کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ایک پیکیج آپ کو پرووائڈ کرتا ہے اور ارلی جتنا مریض آ جائے اتنا زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر ہے. اچھا اس بواسیر کے مرض میں کس مریض کی لیزر سرجری نہیں ہو سکتی؟ اچھا ابھی تک جو ہے نا وہ ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ ابھی ہمارے پاس کوئی ٹرائلز نہیں ہے اور ہم نے بھی کیا بھی نہیں کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں انہوں نے بہت دیکھا ہے کہ بواسیر ہوتی ہے جب وہ پریگنینسی کے اپنے لاسٹ ٹرم میں ہوتی ہیں تو ان کو کیونکہ اندر پیلوس میں بیبی ہوتا ہے تو وہ اس کے ڈسینٹ کی وجہ سے کافی زیادہ ہیمرائڈز, کانسٹیپیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہیمرائڈز ہوتے ہیں ان کی پیلوک وینز انگارجمنٹ ہوتی ہے. تو ہم ابھی تک پریگننٹ فیمیلز میں نہیں لیزر کو ریکمینڈ کر رہے اور کوئی بھی نہیں کر رہا ان کو. تو ایک اگر پریگنینسی ہے تو اس میں کانٹرا انڈیکیشن ہے, ادروائز باقی جگہوں پہ کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے. ہاں ایک اور ہوتی ہے ہم جسے ہم کہتے ہیں انفلامیٹری باول ڈیزیز جس میں جو آنت ہوتی ہے پوری سوج جاتی ہے اور اس میں اکثر لوگوں کو ہیمرائڈز ہوتے ہیں. ان میں بھی ابھی جو ہے وہ ہم لوگ بہت زیادہ اس کی سرجری کو ریکمینڈ نہیں کر رہے ہیں, باقی سارے کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یا جس میں ٹیومر ہوتا ہے, ٹیومر کے ساتھ اگر کوئی خدا نخواستہ کینسر پڑا ہوا ہے اوپر پخانے کی نالی میں اور نیچے اس کو ہیمرائڈ ہوئے ہیں, ٹھیک ہو گیا, تو اس کی تو ریزن ہی وہ جو اوپر ہے کینسر پڑا ہوا اس کی وجہ سے, تو اس میں بھی جو ہے نا وہ ہم نہیں ریکمینڈ کرتے. اچھا آپ بواسیر کے مریض کو لیزر سرجری کرانے کا مشورہ کیوں دیں گی؟ میں اسی لیے دوں گی کیونکہ یہ ایک تو یہ ہے کہ جدید طریقہ علاج ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر مریض کو سیٹسفیکشن بہت زیادہ ہے, ارلی ریکوری ہے, فوراً مریض 6 گھنٹے کے بعد گھر جا سکتا ہے آرام سے, اور پین نہیں ہے اس کے ساتھ. جو سب سے زیادہ مریض ہم آپریشن سے ڈرتا ہے وہ بیسکلی پین کی وجہ سے ڈرتا ہے, تو وہ پین اس کو نہیں ہے اور کاسٹ میں بھی زیادہ افیکٹو ہے. تو اس وجہ سے میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لیزر سرجری کروا لیں جس میں پاسبل ہے, جس میں اور ایکسپیرینس لوگوں سے کروائے جنہوں نے کافی کی ہوئی ہے. اچھا اگر بواسیر کے مریض نے لیزر سرجری کے لیے آپ سے رابطہ کرنا ہو تو کیسے اور کہاں کر سکتا ہے, یہ آپ ضرور بتائیے. تو میرا نمبر شاید نیچے آ بھی رہا ہوگا, وہاں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیر اور بدھ کے روز میں ڈاکٹرز کارنر پہ بیٹھتی ہوں جو جے روڈ پہ ہے 8 o'clock, اور عائشہ ہاسپٹل ایٹ 8 o'clock ان ٹیوزڈے اینڈ سیٹرڈے. تو باقی نیچے آ رہی ہوں گی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر روحل ہند صاحبہ آپ کی آمد اور آگاہی دینے کا بے حد شکریہ. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ پروگرام میں ایک نئے مرض اور اس کے علاج کی آگاہی دینے کے لیے ہم ضرور حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان روزی عرفان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. چلو کیسا تھا؟